बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदेद कहेंगे। सियासत के अंदर आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पर सियासी मैदान तो बड़ा गर्म है और तमाम जमातें वहाँ पर पहुँची भी हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात करेंगे, मगर हुकूमत के ऊपर तनकीद तो अपोजिशन का काम होती है, मगर अपोजिशन एक दूसरे के ऊपर भी सख्त वार कर रही है। इसकी वजह भी जानेंगे हारून साहब से, और सीटों का तनासुब क्या रहेगा ये भी बताएंगे आपको। इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से ख़ास तौर पे बात होगी। सियासत के मंजरनामे के अंदर जब जाएंगे, इलेक्शन इस्लाहात की बात तो की जाती है, मगर इसके लिए हुकूमत और अपोजिशन में से कौन बेहतर अंदाज में इस चीज़ के लिए तैयार भी है। स्पीकर साहब को टास्क तो दिया गया है, मगर क्या इत्तेफाक राय हो सकेगा, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। बलूचिस्तान के हवाले से इमरान खान साहब जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक तरफ तो दाद भी वसूल कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर से इस किस्म के ऐलानात के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। बलूचिस्तान के हवाले से क्या सोचा जा रहा है, और जो गवर्नर की तब्दीली की गई है उसकी वजह क्या है, क्योंकि सब जानते हैं इमरान खान साहब ने जिन गवर्नर साहब को तब्दील किया उनके बारे में खुद ये बयान किया कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, मगर उनको तब्दील होना पड़ेगा। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल बड़ी कशीदा होती चली जा रही है। तकरीबन अभी से कुछ देर पहले जो तालिबान के तर्जुमान है उनकी तरफ से कहा गया कि तकरीबन 80 से 85% अफगानिस्तान के ऊपर इस वक्त तालिबान काबिज हैं। अफगान हुकूमत क्या कर रही है, पाकिस्तान को क्या करना होगा, और दीगर ममालिक जिस तरह से ईरान और रशिया, उनका कितना अहम रोल है, इसके ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ, उस्मान मिर्ज़ा गैंग से मुताल्लिक, कहाँ कहाँ पर कानून साजी की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पर सब कुछ जानते बूझते हुए हमारी आंखें बंद हैं, इसके हवाले से बड़ी तफसील के साथ हम उस्मान मिर्ज़ा के हवाले से बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो सियासत पे बात करेंगे। बिलावल साहब कहते थे कुछ तहम्मुल कर लो, कुछ ठंडा पानी पी लो, मगर उन्होंने तो ठंडा पानी गवा दिया है। मरियम साहब आग निकाल रही हैं। ये जो उस्मान मिर्ज़ा वाला वाक़या आपको पता है कि बस्तियाँ उल्टा दी गई हैं, पत्थरों की बारिशें हुई हैं। जो कुरान में ये सीरू फिल अर्ज़े बंजुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, ज़मीन में घूम फिर के देख लो कि झुटलाने वालों के साथ हमने क्या किया। तहज़ीबें बर्बाद हो गई हैं, यानी बस्तियां जो हैं वो छतों पे उलट गई, यानी छत नीचे चली गई। उसका बहुत, यानी अगर किसी को उसका मलाल नहीं है, किसी का दिल उस पर नहीं दिखा, तो उसको अपना जायज़ा लेना चाहिए कि उसके अंदर कोई इंसानियत की रमक बाकी रह गई है या नहीं। बाकी उसके वजूहात पे बाद में बात करते हैं। और ये अफसोसनाक नहीं है, ये दरिंदगी है, और ये इसी को असफल साफिलीन कहा जाता है, पस से पस, जलील से जलील तर। और इसको अगर न समझा गया और इस पर गौर न किया गया तो आप पहले ही बर्बादी बहुत है, सारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। देखिए, आज़ाद कश्मीर में तो कोई पेचीदा सूरत हाल अब रही नहीं। जो मुबस्सरीन जो कुछ कह रहे हैं, मोतबर लोग जिनकी आरा हम सुनते हैं और जिनसे राब्ते में रहते हैं, जो कुछ हमें मालूम है, मरकज़ी नुक्ता वही है कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर मरकज़ की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो मरियम साहबा ने तो कह दिया कि हम जीत चुके हैं, और अगर धांधली हुई तो धरना देंगे। न वो जीतेंगे न वो धरना देंगे, मेरा अंदाज़ा ये। अच्छा, और वो जीतना तो रहा अलग, में ज़्यादा इम्कान ये कि तीसरे नंबर पे आएंगे। बहुत कोई कारनामा कर देखा तो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ जिस तरह की गुफ्तगू वो कर रहे हैं ना, वो उन लोगों का मसला ही नहीं है जो वो कह रही हैं, क्योंकि वहाँ तो एक अलग इलेक्शन कमीशन है, वो इलेक्शन कमीशन करा रहा है। सबसे अच्छे इलेक्शन तो वो कराए थे बशीर मेहमद ने जी, और अब भी उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे होंगे। वहाँ कबाइल हैं, ज़ात बरादरियाँ हैं, लोगों के पास असला भी है। तो ये भी तो कश्मीरी आमतौर पे हैं जी, ये भी तो कश्मीरी हैं, अपना वोट नहीं लेंगे। आधे कश्मीरी। क्या आधे कश्मीरी का मतलब क्या? मतलब इनके दादा कश्मीरी नहीं थे। वैसे वो अपने आप को कश्मीरी क्लेम करते तो हमें उस पर कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, उनकी मर्ज़ी है। ठीक, तो बाकी इनके कश्मीर की आज़ादी से इनका क्या ताल्लुक़? कहते थे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वफद से नहीं मिलते थे, हर वज़ीर आज़म जो वहाँ गया वो मिला। और इनके घर तो मोदी साहब आए शादी पे, उन्होंने राजस्थानी पगड़ियाँ पहनी थी जी, ठीक है, बग़ैर वीज़े के आए, वो खुफ़ी मुलाकात की खटमंडों में। पाकिस्तानी फ़ौज तो हर मुसीबत में उनके काम आई है, बिल्कुल ठीक है। और अब तो माशाल्लाह उन्हें खुद मुख्तारी भी बहुत हासिल है, उसमें इनका क्रेडिट है। नून लीग का बड़ी खुद मुख्तारी उन्हें दी। वो तो ये कहते हैं, वो अच्छा बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इनका फ़ोन मोदी नहीं उठाता और वो मोदी हमारे घर में आता है। हाँ, ये इसका क्रेडिट ले रहे हैं। ये क्रेडिट की बात है। इसका मतलब वो इमरान खान को नापसंद करता है,
اور نواز شریف کو پسند کرتا ہے، اور مطلب بغیر پروگرام کے ان کے گھر پہنچا. ہاں جی، اور انڈین میڈیا کہتا ہے ہماری ان پہ بڑی سرمایہ کاری ہے. ان کے گھر میں جاتی عمرہ میں انڈینز ٹھہرتے تھے اپنی مرضی سے، کئی کئی دن اپنی پسند کے کھانے کھاتے تھے. یہ کیا ان کے ایک قصہ ہے کوئی؟ ان کا تو بے شمار قصے ہیں. ان کا کیا تعلق ہے کشمیر کی آزادی سے؟ کلیم وہ یہ کرتے ہیں میں کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر ہوں. نالی گیلانی ہے جو 60 سال سے اس طرح کھڑا ہے کہ تاریخ میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی. ٹھیک ہے. منڈیلا جو ہیں وہ 30 برس رہے تھے، ٹھیک ہے، جیل میں. منڈیلا بہت عظیم آدمی تھے. یہ 60 برس سے مقتل میں کھڑے ہیں، اور بوڑھا آدمی، اتنی خراب حالت، اس کے باوجود جو ہے ذرہ برابر لرزش نہیں. باقی یاسین ملک بھی، شبیر شاہ بھی، بس سبھی نے تکلیفیں جو اب. سب سے بڑھ کر کشمیری عورتوں نے جو دکھ جھیلے ہیں، جس کا 12 سال کا بچہ اٹھا کے لے جایا جائے گا اور پتہ نہیں کہاں ہے، اس پہ کیا گزرے گی. وہ تو محاصرے میں ہیں، جیل میں ہیں. یہ تو کلبھوشن کا نام نہیں لیتے تھے. ان کو کیا درد ہے کشمیر کا؟ وہ تو یہاں جب واجپئی آیا تھا تو کشمیر کا ذکر ہی نہیں تھا. اس پہ جنرل مشرف نے احتجاج کیا، اور جماعت اسلامی نے احتجاجی مظاہرہ کیا تو انہیں اتنا مارا گیا کہ کم ہی اس کی مثالیں ہوں گی. بوڑھے آدمیوں کو پیٹا گیا، اور ان کو راستے میں کہیں رکنے نہیں دیا گیا کہ وہ ضروری اپنی وہ کر لے جو انسانی ضرورتیں ہیں. نہ کھانا، نہ کچھ، نہ پانی. مجھے اچھی طرح یاد ہے قاضی صاحب سے میں نے کہا تو بڑا ظلم ہے. انہوں نے کہا ظلم کا لفظ تو اس کے لیے کافی نہیں ہے. اس پہ ایک فلم انہوں نے بنائی تھی جو مجھ سے چاہتے تھے میں اس کی کمنٹری لکھ دوں اگر میں اس پہ کنونس ہوں، جو میں کنونس تھا کہ بس زیادتی کی ہے. رقص ابلیس اس کا نام رکھا گیا تھا. اچھا، ٹھیک ہے. یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں کشمیر کی؟ اور زرداری صاحب کس منہ سے، اور بلاول کس منہ سے کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا کشمیر کے لیے؟ کیا کیا کشمیر کے لیے؟ وہ تو کہتے ہیں کبھی اس موقع کو تو ہم لوٹ کریں کے گے. کھا گئے، اس کی ہڈیاں نوچ لی. اب موقع مانگ رہے ہیں. تو موقع تو اور بھی بہت سی چیزوں کا مانگ رہے ہیں. انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. وہ تو حکومت مانگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور کون نہیں مانگ رہا ہے. ترپن سیٹیں ہیں جی. 33 آزاد کشمیر میں، اور 9 پنجاب میں مہاجرین کی، 2 کراچی میں اور 1 پختونخوا میں. اس میں کراچی کے سوا باقی میں تو بہت بڑی اکثریت وہ لے جائے گی پی ٹی آئی. تھوڑے سے ووٹ ہوتے ہیں، 5-4 ہزار، 2 ہزار، 3 ہزار ووٹ پڑتے ہیں، اور ظاہر حکومتوں کے لیے آسان ہوتا ہے. اور سہولتوں کے تو خیر اتنے وعدے وہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا ہمارے کو 500 روپے 500 روپے تو ایسے کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب جیسے 5000 روپے ہوں. ہاں جی، وہ کچھ دیتے دلاتے بھی نظر یہی کیا تھا. ویڈیوز میں انہوں نے کہا تھا ہیلی کاپٹر مریضوں کے لیے ہیلی کاپٹر سروس. یعنی اگر کوئی آدمی پہاڑ پہ، گھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں کشمیر میں، یہ ہمارے مری کے علاقہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، دور دور ہوتے ہیں، ناران کا غان کی طرف امن امان ہی ہوتا ہے. ویسے کوئی لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو ایک ہیلی کاپٹر جائے گا ایک مریض کو لینے کے لیے. امریکہ ہے یہ. ہاں جی، امریکہ میں بھی آسانی سے ایسا نہیں ہوتا، ریئرلی ہوتا ہے، جاپان وغیرہ میں. بہرحال 14-15 سیٹوں کا اندازہ ہے مبصرین کا کہ اپوزیشن کی ساری پارٹیاں مل کے لیں گی. بعض لوگ کہتے ہیں 20 لے لیں گی، ایک آدمی کہتا ہے 22-23 لے لیں گی. لیکن ان کو تو صرف چاہیے 27 سیٹیں حکومت بنانے کے لیے. تو وہ منیمم میرا اندازہ 35 سیٹیں لے لیں گے. اچھا، اس سے زیادہ لے سکتے ہیں. آپ کو نون لیگ سے ریوڑ شامل ہو رہے ہیں. آپ کو پہلے دن سے بچا رہا ہوں، بھاگے ہوئے چلے آتے ہیں. ایک فضا بن گئی ہے. ٹھیک ہے. وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں تنویر الیاس، لیکن اب وہ کچھ پیچھے چلے گئے، اور بیرسٹر سلطان محمود. فیصلہ عمران خان کریں گے. ٹھیک ہے. صحیح. تنویر الیاس کو سنے ڈانٹ بھی پڑی ہے، اس کے جلسے میں نعرے لگے وزیر اعظم تنویر الیاس. جی بالکل. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں برادری کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا، فلاں کا فلاں سے تعلق ہے. ایسی شخصیات کے نام لیے جا رہے ہیں جن کے نہیں لینے چاہیے.
لیکن میں نہیں سمجھتا برادری پہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہوگا اور عمران خان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. جیسے گلگت بلتستان میں اس کی مرضی سے ہوئی، یہاں بھی اس کی مرضی سے ہوگا. بلوچستان میں بھی اصل کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. وہ میں نہیں جانتا انصاف کو جو گورنر بنایا گیا، اور موقع بھی نہیں ملا ریسرچ کا. تو مگر یہ کہ وہ سمجھتے ہیں وہ زیادہ پارٹی کے لائل ہوں گے، اچھا اس لیے بنائے گئے. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب چلیے پی ٹی آئی کا تو آپ نے بتایا کہ وہ ہمیں آگے جیتتی ہوئی نظر آئے گی آزاد کشمیر الیکشنز میں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں دونوں میں سے پوزیشن کس کی بہتر ہوگی؟ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی اپوزیشن پارٹی. اچھا ٹھیک ہے. اس لیے کہ ان کے لوگ انٹیکٹ رہے، ان کے لوگ زیادہ نہیں گئے. ہاں جی، وہ نون لیگ پہ نے ہاتھ صاف کیا تھا نا مسلم کانفرنس پہ. جی جی. تو نون لیگ پہ ہاتھ صاف کیا پی ٹی آئی نے. ہاں جی ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے کہا ہارون صاحب یہ مال مسلم کانفرنس کا ہے سارا، جو نون لیگ میں چلا گیا تھا، نون لیگ سے پی ٹی آئی میں چلے گئے بہت سارے لوگ. صحیح ہے. آپ نے فاروق حیدر پریشان ہے، 2 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے. ہاں 2 مختلف جگہوں سے ہے. امید بھی انہوں نے امید تو اپنی باندھی ہوئی ہے ہارون صاحب. بہت زیادہ ان کا امیج بہت اچھا تھا اور نوجوانوں میں بہت ہی پاپولر تھا. وہ نہیں رہا اب امیج. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی لوگ کرپشن کے الزامات ہیں، صحیح ہے غلط مجھے نہیں پتا. کرپشن کے الزامات ہیں ان پہ، ان کے داماد پہ جو مصطفیٰ کھر کے فرزند ہیں اور ان کے بیٹوں پہ. اب وہ صحیح غلط کا فیصلہ تو کوئی عدالت ہی کر سکتی ہے، باقاعدہ تحقیقات سے ہو سکتا ہے. تاثر خراب ہے. ٹھیک ہے. ابھی زرداری صاحب نے جو کشمیر کے حوالے سے بات کیا ہارون صاحب، اس کام وام کے معاملے میں جو ہے نا فاروق حیدر صاحب ایک بہت دلچسپ آدمی ہیں. ذاتی دوست ہیں، آپ نے دیکھا ہی تھا. جی بالکل، ہمارے پروگرام میں ان کو مدعو کیا تھا مرغے کی لوگت. وہ دلچسپ آدمی ہے. ویسے میرے خلاف لوگوں نے انہیں بہت اکسایا جب وہ وزیر اعظم تھے کہ میرے خلاف کوئی بات کریں وزیر اعظم بننے سے پہلے. تو ہی سیڈ نو، میں یہ کام نہیں کروں گا. مجھے پتہ ہے کون ان کے پاس گیا تھا. تو بہرحال ہمیں تو جو بات صحیح ہے وہی کہنی چاہیے. کام وام کا معاملہ یہ ہے کہ 1 میگا واٹ کا چھوٹا سا لگنا تھا بجلی گھر. اچھا. دریا پہ پرائیویٹ. ایک ہمارے دوست ہیں وہ اب پی ٹی آئی میں ہیں، ذوالفقار عباسی. تو انہوں نے بہت سے وہ اس کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، لیکن ایک دوسری پارٹی. تو ذوالفقار عباسی بڑا ایسٹ بن سکتے تھے مگر انہوں نے ان سے کام نہیں لیا. ان کے تعلقات وسیع ہیں، ان کے پاس جائز پیسہ ہے اور بہت ہے اور اس کو خرچ کر سکتے ہیں، خوش اخلاق ہیں. انہیں ملایا تھا خان صاحب، تو خان صاحب بھول گیا. پھر ایک دن مجھے پوچھ لیا کون ذوالفقار عباسی. میں نے کہا بھائی اس کے بعد میں کیا عرض کروں آپ سے، بہت پرانی بات ہے. تو وہ ایک ضمنی الیکشن میں جو بہت کروشل تھا، بیرسٹر صاحب جب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور انہوں نے الیکشن لڑا مستعفی ہو گیا، تو اس میں ذوالفقار عباسی کا رول سب سے زیادہ تھا. وہ ووٹ تو بیرسٹر صاحب کے ہی تھے زیادہ، لیکن بہرحال وہ فیصلہ کن ووٹ جو پڑے. اس دن کی ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے پچھلے الیکشن کی، اس ضمنی الیکشن کی، کہ تمام ٹی وی اسٹیشن کہہ رہے تھے کہ بیرسٹر سلطان محمود ہار گیا. اچھا. لیکن وہ میں مظفر آباد سے آیا تھا. آپ کا خیال؟ میں نے کہا 3000 ووٹوں سے وہ جیت رہا ہے. مجھے ووٹوں کی تعداد نہیں پتہ تھی مگر میں گھوما پھرا تو تھا نا، ایک اندازہ تھا، میرا اندازہ تھا. اور 3000 ووٹوں سے، یعنی 400 کم یا 400 زیادہ سے وہ جیت گئے. اینی ہو، بیرسٹر صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ گھلتے ملتے بہت ہیں. خامیاں بھی ہیں، گھلتے ملتے بہت ہیں. ہر طرح کے لوگوں سے ان کے مراسم ہیں. تنویر الیاس نئے ہیں، انتظامی تجربہ نہیں ہے. بیرسٹر صاحب پہ کبھی کرپشن کا الزام نہیں لگا. بیرسٹر صاحب نے کبھی پاکستان کے موقف سے انحراف نہیں کیا، کبھی حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں کی. پارٹیاں ضرور بدلتے رہے، پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تھے، وہ اپنی پارٹی بنائی تھی دوسری پارٹی میں، لیکن بہرحال وہ ایک خوشگوار آدمی ہے ایز اے ہول. ہاں جی، خامی ان کی جو ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن بہرحال انتظامی تجربہ رکھتے ہیں اور وہ ہوں گے تو مسائل نہیں پیدا ہوں گے. ٹھیک، کسی طرح کے کوئی. ٹھیک ہے. ابھی فاروق حیدر صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا میں بغاوت کر دوں گا. بغاوت کس کے خلاف کر دیں گے؟ الیکشن انہوں نے کہا تھا اگر آپ نے چوری کیا، عمران خان صاحب کو پیغام دیا. وہ جب نواز شریف کو نکالا تھا، وہ نکالا سپریم کورٹ نے، تو بغاوت کس کے خلاف؟ ابھی آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے تیاریاں چل رہی تھیں. انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا اگر آپ نے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو میں بغاوت کروں گا، میں ایسا کرنے نہیں دوں گا. چوری تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا تھا نون لیگ میں شامل ہو کے.
اسی طرح وہ لوگ شامل ہو گئے تو ان کی پارٹی کے لوگ چھوڑ کے جائے. اچھی بات نہیں ہے یہ جو کہ تحریک پی ٹی آئی کر رہی ہے, اچھی بات نہیں ہے. اس کے حق میں دلائل دینا جو ہے وہ کوئی معقول بات نہیں ہوگی. خود بھی اسی غلطی کے اندر لیکن شامل یہ ہونے والی بات ہے. سب یہ کرتے. زرداری نے کہا نا کہ جو ہوا ہے وہی ہوگا. بلاول کو بھی تھوڑا سا میسج دیا بھائی برخوردار اتنا نا جی خود چلاؤ, وہ بڑا چیخ رہے ہیں, زبان چلا رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر وہ, اور وہ اس پہ نون لیگ پہ حملے کر رہے ہیں. بڑی عجیب بات. ابھی آپ نے ہارون صاحب آغاز پہ گفتگو میں کہا کہ زرداری صاحب کو بھی حکومت چاہیے اور سب کو حکومت چاہیے. یہ جو شفاف اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ پوری انہوں نے تحریک چلا ڈالی تھی, تو کیا یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا طریقہ تھا؟ دھول ہی تو جھونکتے ہیں اور کرتے کیا ہیں. تو ووٹ کو عزت کیا ہے یہ؟ کوئی نہیں. کون ووٹ کو عزت دیتا ہے؟ نون لیگ کہہ رہی ہم دیتے رہے اب بھی دیں گے. کب دی عزت ہے؟ پاکستانی انہوں نے مینڈیٹ دیا تھا مودی سے خفیہ ملاقاتوں کا اور اس کی تقریب وفاداری میں جانے کا, اور وہ ملے جب پیرس میں یا اوفا میں کس طرح ملے تھے, وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا لاٹ بن کے لوہے کی لاٹ کی طرح, اور جاتے ہیں جا کے ہاتھ ملاتے ہیں, ایک قدم وہ آگے نہیں بڑھا. جی ہاں جی, وہ دنیا کو انہوں نے دکھایا کہ میں اتنی پاکستان کی عزت کرتا ہوں. تو کیا کیا؟ چھوڑے, چلیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ نون لیگ پہ حملے کر رہے ہیں, وہ جواب نہیں دے رہے. بھائی اس میں تو نون لیگ کو داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے تو حملے کا مظاہرہ. شاید ان کے پاس کہنے کے لیے ہارون صاحب کو کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے. زرداری کے خلاف کہنے کے لیے کیا تیاری کی ضرورت ہے؟ چلیے میں پھر بریک سے واپس آ کے زرداری صاحب کے اوپر بات کر لیتی ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے زرداری صاحب کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں گے, الیکشن اصلاحات کے اوپر بات کریں گے, اور سندھ میں ہونے والی تبدیلیوں کے اوپر خاص طور پہ. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. الیکشنز کی بات چل رہی تھی. ہارون صاحب آپ پچھلے 2-3 ہفتوں سے بار بار بیان کر رہے ہیں کہ الیکشن کی تیاری بیسیکلی شروع کر دی گئی ہے. عمران خان صاحب بھی نکلیں گے. کر رہے ہیں نا, وہ پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے 30 سیٹیں ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہی ہے ہمیں سرائیکی علاقے سے لے دیں. اچھا. اور سندھ میں تو ظاہر ہے دھاندلی کی آزادی چاہتے ہیں, ہمیشہ 10-12 سیٹیں 15 سیٹیں دھاندلی سے جیتتے ہیں سرکاری افسروں کے ذریعے, پولیس کے ذریعے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ 100% فیئر الیکشن ہو. میں چاہتا کوئی نہیں فیئر الیکشن. پنجاب سے کیا ملا زرداری صاحب کو؟ وہ احمد محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اتنے آدمی 15 20 30 آدمی توڑ کے لا سکتا ہوں. میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے دعوے میں کتنی صداقت ہے, لیکن دیکھیے پاسبلٹی کو تو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر تو مطلب یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہی رویہ روا رکھتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رول ہے, تو اس میں ایک گروپ بن سکتا ہے نون لیگ میں. اچھا, کنفیوژن تو آلریڈی ہے. مریم کچھ اور کہتے ہیں, ان کے چچا کچھ اور کہتے ہیں, اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ نواز شریف شاید نہ جائیں. شاید, میں کہہ رہا ہوں, ضروری تو نہیں ہے اب کمپین میں, اس لیے کہ جو ماحول انہوں نے بنا دیا ہے اس کے بعد تو ان کا جانا کیا ہے, اس کا کیا جواب مشکل ہے. اور پی ٹی آئی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, بلوچستان والے, اور یہ جنوبی پنجاب میں جیسے چھوڑ سکتے ہیں. یہ بہت سی چیزوں پہ نثار ابھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. عمران خان صاحب کب نکلیں؟ عمران خان صاحب کا اندیشہ یہ ہے نون لیگ, اور اس لیے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی تیاری کرے, کسی وقت اچانک اعلان کر سکتے ہیں. اچھا. عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں ان کے خیال میں کہ اس وقت وہ بڑے پاپولر ہیں, معیشت ترقی کر رہی ہے, اور جناب ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے بعد بھی ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے, اور یہ جلسے بھی بڑے کر سکتے ہیں. انہیں بڑی امید ہے کہ بھائی اور ہر کہیں سے مدد مل سکتی ہے. اچھا. لیکن 2 الیکشن کبھی کوئی جیتا نہیں ہے. بھٹو صاحب نے دھاندلی کر کے جیتا تھا, پھر اس کا نتیجہ بہت خراب نکلا تھا. تو آسانی سے جیت ہو سکتے تھے میرا خیال ہے بھٹو, لیکن یہ ہے کہ 10 12 15 سیٹوں کے برتری لے سکتے تھے. اچھا. کوئی 40 کا تو وہ خود کہتے تھے اپنی کلوز میٹنگز میں کہ دھاندلی ہوئی, تو زیادہ پہ ہوئی تھی. اور یہ اس وقت پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. بھائی عمران خان صاحب ذہنی طور پہ ایک کام کے لیے تو بالکل تیار ہیں. الیکشن کا تو میں 100% وثوق سے نہیں کہتا, وہ باہر نکلیں گے, جلسے کریں, آزاد کشمیر بھی جائیں گے. اچھا. اگر اس میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے ڈیفینیٹلی جائیں گے, بڑے جلسے کریں گے.
الیکشن اصلاحات کے اوپر بھی تو بات ہو رہی ہے ہارون صاحب کہ معاملات الیکشن اصلاحات بہت سیریس مسئلہ ہے. جو 1917 کا ایکٹ ہے اس میں 72 ترامیم تجویز کی ہیں اور 45 پہ الیکشن کمیشن کو اعتراض ہے. سینیٹر تاج حیدر وہ جے قومی اسمبلی سے تو کرا لیا, اب سینٹ میں مشکل ہے, ضروری نہیں ہے پاس ہو, وہ کوشش کریں شاید ہو بھی جائے. اب انہوں نے پیر کو بلایا اجلاس 3-4 دن کے بعد کہ وہ اس میں رضا ربانی کو بلایا ہے, عفنان اللہ صاحب ہیں ان کو بلایا ہے, اور کس کو بلایا ہے, مصدق ملک کو بلایا ہے, الیکشن کمیشن کے نمائندے کو بلایا ہے. 3 چیزیں ہیں بڑی جس پہ اعتراض ہے. ایک اوورسیز پاکستانی کو ووٹ بالکل ڈالنے کا حق نہیں ہونے چاہیے, یہ اپوزیشن کا مطالبہ ہے. جی اور الیکٹرانک مشین نہیں. اچھا ٹھیک ہے, اور نادرہ فہرستیں نہ بنائے. اب بھائی نادرہ کوئی الگ فہرست بنائے گا, کہتے جی ہمارا دستوری حق ہے. حق اس میں کیا, ڈیوٹی ہے نا, آپ کی جان چھوٹتی ہے, نادرہ بنا دیں, آپ اس کی جانچ پڑتال کر لیں, آپ کو اعتراض ہو اس میں وہ کر دیں, انہوں نے قبل از وقت بنا دیں, ہم دیکھیں گے کوئی ناروا تو نہیں, کوئی رہ تو نہیں گیا, صحیح, اور کوئی مطلب کسی کا 2 جگہ تو نہیں. وہ تو اب تو سسٹم اتنے اچھے ہیں کہ وہ ہوتا. الیکٹرانک مشین پہ بھی اعتراض کوئی سمجھ سے بالاتر ہے. انڈیا میں استعمال ہو رہا ہے 20-25 سال سے, کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. اور سمندر پار پاکستانی پہ جو سٹینڈ ہے تو بڑا ہی المناک ہے. یعنی پیسے وہ آپ کو بھیجیں, ملک سے محبت ایثار وہ کریں سب سے زیادہ, ووٹ کا حق بھی نہ آپ. دیکھیں ایک اصول ہے جو میں نے پہلے بھی ایک دن آپ سے عرض کیا تھا, دوری محبت کو بھڑکاتی ہے. جو وطن سے دور ہوتا ہے اسے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں ووٹ زیادہ ہیں عمران خان کا, بس زیادہ ہیں تو زیادہ ہیں, جس نے کام کیا اس کا ووٹ. آپ کے سینٹرل پنجاب میں ووٹ زیادہ ہیں نون لیگ کے, اور ایک فیئر الیکشن میں نون لیگ بہت ٹف ٹائم دے گی. اور زرداری صاحب بیچ میں سے راستہ نکالنا چاہتے ہیں, 30 سیٹیں یہاں سے لیتے ہیں, ہم آپ کا خدمت کو سرائے کی بیلٹ سے, اور وہاں دھاندلی کی اجازت ہے اور مردم شماری نہ ہو. ان کی خواہش تو یہ ہوگی, کہہ تو نہیں سکتے, وہ مردم شماری ہو گئی تو سیٹیں تو کراچی کی اور حیدرآباد کی اتنی ہو جائیں گی ملا کے کہ ان کے چیف منسٹر تو نہیں بن سکتا. پھر تو وہ اندرون ذہن سے اپوزیشن کے جو لوگ جیتیں گے اگر دھاندلی نہ ہو, حکومت نہیں بنا سکتے, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو اسٹیبلشمنٹ سے مل کے ہی بنا سکتے ہیں. ٹھیک, تو کیا ہارون صاحب جو شہباز شریف صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تجویز دی تھی, آپ کو لگتا ہے اگر اپوزیشن اس کے اوپر قائل ہو گئی کہ چلیے ووٹ کا حق دیتے ہیں, مگر تجویز شہباز شریف صاحب کی تسلیم کر لی گئی؟ کیوں؟ وجہ ووٹ کا حق ہے ہر آدمی کو. کیوں ابھی ایران میں کتنے 100 سے زیادہ ملکوں سے ووٹ ڈالے گئے ہیں, برطانیہ میں ڈالے جاتے ہیں, امریکہ میں بھی غالباً. کیوں ووٹ کا حق انہیں کیوں نہ دیا جائے؟ وہ ووٹ ہی ڈالیں گے نا, کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ سمجھتے نہیں ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں وہ دور ہیں, ان کو ادراک نہیں ہے یہاں کے مسائل کا. واٹس ایپ کے ہوتے ہوئے سمجھتے نہیں ہیں. ہمیں تو اوورسیز پاکستانی کے جو فون آتے ہیں ہم تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں, اتنی معلومات ان کے پاس. ہر وقت تو دیکھیں نا, ٹی وی دیکھا جا سکتا ہے, یوٹیوب پہ ہر چیز اویلیبل ہے, ہر چیز پہ وہ رائے دیتے ہیں. اگر معاملہ ہارون صاحب سٹک ہو جاتا ہے پھر حکومت کے پاس میرا خیال ہے کہ مفاہمت کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا. کچھ باتیں یہ ان کی مان لیں, کچھ باتیں وہ مان لیں. مسئلہ نہیں, نادرہ والا ہی مسئلہ ہے کہ بھائی وہ پہ الیکشن کمیشن کی مہر ضرور لگے گی اس پہ, ٹھیک ہے نا جی. تو باقی مشین پہ تو ایک چیز پہ نہیں وہ کمپرومائز کرے عمران خان, وہ اس کے ووٹ ہیں. یہ تو ہم ہمیشہ اسے کہتے رہے بھائی اللہ کے بندے یہ تمہارے ووٹ ہیں, حق ہونا چاہیے. بڑی تبدیلی مرتضی وہاب صاحب کے حوالے سے ہارون صاحب, کراچی کے بڑی تبدیلی کیا ہے جی؟ یہ مطلب مرتضی وہاب صاحب کو ایڈمنسٹریٹر ہیں, وہ تو ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, اور گورنر نے کہا بھی ہے کہ وہ اپنا سیاسی چورن بھیج سکتے ہیں. وہ باقی وہ اپنا ایڈمنسٹریٹر طے ہوا تھا. اب گورنر صاحب اگر سچ کہتے ہیں کہ بھائی میرا خیال ہے کہ انہیں غلط بہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی وہ غیر سیاسی آدمی ہوگا. ویسے کراچی سے چڑی ہے جی بڑی ان کو, مطلب یہ کراچی پہ پیسہ خرچ کرنا نہیں. اب K4 کا معاملہ میں کل بات کروں گا, کچھ اس پہ آج کچھ چیزیں جمع کی تھی, کوئی دوستوں نے بھی بھیجی کہ پانی تک تو دے نہیں سکتے, کوڑا تک تو اٹھا نہیں سکتے, کیا بجٹ جی کراچی کو دیتے ہیں. اب یعنی 95% ٹیکس وہاں سے جمع ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ شاید, اور 5-4% خرچ کرتے ہیں. 17-18 ارب روپے رکھے پچھلے سال 20 سال. بڑی افسوسناک بات کراچی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے سوتیلی اولاد کی جیسا. نہ ان کے لڑکوں کو ملازمتیں دیتے, بچوں کو بچیوں کو,
روزگاری بھی بہت زیادہ، اور نہ یہ کہ ان کے بڑی تحقیر کے ساتھ ان کے ساتھ. تو بلوچستان میں پھر کیا ہوا ہارون صاحب؟ شاہ زین بگٹی کو بھی تعینات کر دیا عمران خان نے. بلوچستان میں جو تبدیلی میری سمجھ سے تو باہر ہے. شاہ زین بگٹی اس صلاحیت کا آدمی نہیں ہے. وفاقی وزیر کے برابر عہدہ دے دیا انہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلے کابینہ میں تو ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ اس کا کوئی پلان بناتے، باقاعدہ یوں ہی کہہ دیا. میرا تو خیال اچانک کہہ دیا کہ میں بات کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور پھر سوچ نہیں رہے، اس کو مقرر کر دیا. اس کا کزن تو ہے برہمداغ بگٹی جو ٹیررزم میں ملوث ہے. اس پہ پھر وزیر اعلیٰ نے بالکل مختلف بات کہی ہے. انہوں نے کہا جن کے غیر ملکیوں سے مراسم ہے، تو غیر ملکیوں سے مراسم ہی ہے نا. وہ تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم 500 سال سے قوم ہیں. بھائی اپنی آزاد مرضی سے بلوچستان کے لوگ شامل ہوئے تھے. اگر محرومی کا تعلق ہے تو وہ ٹھیک بات ہے، اس پہ زیادہ پیسے خرچ کرنے چاہیے. بجٹ ان کا بڑا ہے، 6 سے 9% اسپیشل پیکیج بھی دیا ہے. اب وہاں یہ آباد ہوگا تو اس میں ملازمت میں نے ترجیح دی جانی چاہیے. گوادر چمالانگ میں 74,000 جابز پیدا ہو چکی تھی کئی سال پہلے. پورا ایک شہر ہے. اس کی رائلٹی سے ہزاروں 5-6 ہزار بچے بلوچستان کے بہترین پاکستان کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. کوئی کراچی، کوئی اسلام آباد، کوئی کہیں. اچھا وہ سارا پیسہ صوبائی حکومت کو جاتا ہے. اسی طرح اور معدنیات ہیں کہ جی سونے کی چڑیا ہے. اس وقت تو نہیں ہے نا. اور نکلے تو ٹھیک ہے، ہم تو اس کے حق میں ہیں کہ وہاں ہی خرچ ہوں. بھائی وہاں خرچ ہوں گے تو وہاں نوکری کرنے کے لیے سندھی جائیں گے نا، پنجابی جائیں گے نا، پشتون ہی جائیں گے نا، پاکستانی جائیں گے تو وہ امیر ہو جائے. صدیوں انہوں نے غربت صحیح ہے. تو باقی وہ جو میرا خیال ہے یہ انگیج رکھنے کے لیے ہے. شامل وہ کیا کہ جن کے خاندانوں کو قتل کیا ہے، دیکھیے وہ اس کی بڑی لہر گزر چکی. بھتہ وہ لیتے تھے، پاکستانی پرچم بعض جگہ پہ نہیں لہرایا جا سکتا تھا، بھتہ ختم ہو گیا. میں نے خود ٹریول کیا ہے یعنی ریموٹ میں، اور میں نے دیکھا ہے پاکستانی پرچم لہراتے ہوئے 14 اگست کو 5-6 سال پہلے. جنرل جنجوعہ کے جانے کے بعد بریک تھرو ہو گیا تھا. کرپشن بہت رہی. اچھا یہ میں اس زمانے میں وہاں جو سب سے اہم آدمی تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے ساتھ میرے ذاتی مراسم تھے. ٹھیک. اور یہ بات پھیل گئی شہر میں. اتنا سے تو شہر ہے کوئٹہ، ہاں جی خوبصورت شہر ہے ویسے. میں تو جس بلوچ سردار سے ملا تو اس نے ایک خواہش کا اظہار کیا مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیجیے. یہاں بھی میں واپس پہنچا تو ٹیلی فون کسی صاحب کا آیا، کسی دوست کے ذریعے سے. تو میں ظاہر ہے میرے کہنے سے کسی کو وزیر اعلیٰ بنا تھا، میں تو ظاہر ہے اس پہ زبانیں نہیں کھولی. تو ہر آدمی بگٹی، خیر بخش اکبر بگٹی، خیر بخش مری اور عطا اللہ مینگل، یہ 3 بڑے بلوچ سردار تھے. اور ان کی باہم ملاقات ہی نہیں ہوتی تھی. سال ایک دوسرے سے ملنا پسند ہی نہیں کرتے تھے. وہ ایک دو اکبر بگٹی سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے. اس کے ایک دوست نے پوچھا جو میرے بھی دوست تھے، کوئٹہ کے سب سے اچھے ہوٹل کے مینیجر تھے، تعلق ان کا گجرات سے تھا. چودھری صاحب کا نام میں بھول گیا. بہت ہی خوبصورت اس کے لان کسی فرانسیسی نے بنایا تھا بہت پہلے، 100 سال پہلے. تو بگٹی نے کہا سچ تو یہ ہے کہ وی آر سک پیپل. اب ایک قبائلی نظام ہے، غربت کا جہاں تک تعلق ہے، محرومی ہے، مگر اندرون سندھ میں نہیں ہے، سرائے کی بیلٹ میں نہیں ہے. اس کا تو مداوع ہونا چاہیے. اس کا دیکھیے نا، کشمیر اور شمالی علاقوں کے لوگ گلگت بلتستان کے سیانے نکلے نا، یعنی اپنے مطالبے منظور کراتے رہتے ہیں اور جو باقی ہیں اس پہ قائم رہتے ہیں. تعلیم زیادہ ہو گئی، جاب زیادہ مل گئی. تعلیم کا ریشو بہت ہے کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں. کمیونٹی سینس بڑی اچھی ہے، مل جل کے رہتے ہیں. جہاں ایک آدمی آ گیا نا خپلو کا، وہاں آپ سمجھ لیں گے ایک دن 10 ہوں گے، پھر ایک دن 100 ہوں گے، پھر ایک دن 1000 ہوں گے. اچھا یہ ہمارے چترال کے بھائیوں میں بھی بہت اچھی بات ہے. اپنی برادری کا گاؤں والوں کو نوکریاں دلواتے ہیں. ایک گاؤں میں گیا، پتہ چلا وہ ایسا کھانا، میں حیران رہ گیا. انہوں نے کہا بھائی یہاں بڑے باورچی ہیں اور بیکری کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں. تو کشمیریوں کو تو اب مسلم لیگ کا یہ کریڈٹ تو ہے، اس نے کافی مالی خود مختاری دی. اور بہرحال ملنی چاہیے، اور بھی حقوق ملے انہیں جتنے ہمارے بھائی ہیں. مگر جس طرح سے اس ریس میں کشمیر کے لوگوں اور گلگت تو یہ روٹھے ہوئے لوگ ہیں، بلوچستان کے لوگ جو ہیں نا یہ روٹھے ہوئے ناراض ہیں. لیکن کچھ جو ہے نا وہ انہیں پیسے ملتے ہیں. مجھے تو ایک زمانے میں رقوم کا بھی پتا تھا، اس زمانے میں $1 ملین ان میں سے ہر ایک بھگوڑے کو ملتے تھے. افغانستان میں تھے، سوئٹزرلینڈ میں گئے تھے، لندن میں تھے، دبئی میں تھے. تو یہ بہرحال پیسے تو ملتے رہتے. یہ خیر بخش مری وغیرہ افغانستان چلے گئے،
پھر ضیاء الحق کے بعد جب یہ چلے گئے اپنا روسی چلے گئے تو پھر ان کو لایا گیا اور اپنے لڑاکا مرغوں سمیت جہاز دیا گیا ان کو. اچھا. لیکن چمالانگ کی کوئلے کی کانیں جو ہیں جب تقسیم کر دی گئیں، 2 قبائل کا جھگڑا تھا، لونی قبائل کا اور مری قبائل کا. تو لونیوں کو سمجھایا جنرل فاروق نے کہ بھائی تم تکڑے نہیں ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، تو کچھ تم ان کو دے دو. تو پھر وہ علاقہ لونیوں کا تھا تو وہ بانٹ دیے گئے. تو خیر بخش مری نے کہا کہ میری کمر توڑ دی انہوں نے. 74,000 ملازمتیں وہاں پیدا ہوئیں، وہیں اسی سے وہ فنڈ قائم ہوا جس سے وہ بچے پڑھتے ہیں. شہر آباد ہو گیا، پانی نکل آیا لکیلی. تو توجہ تو اس پہ زیادہ ہونی چاہیے. بہرحال کچھ لوگ تو بعد نہیں آئیں گے کسی قیمت پر، لیکن وہ لہر گزر چکی اب ٹیررزم کی. بڑی کوشش وہ کریں گے، لیکن امریکہ تو بھاگ گیا افغانستان سے. اب CIA تو ڈی اسٹیبلائز رکھتی ہے، اور یہ مغرب کا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہنا چاہیے استعمال ڈی اسٹیبلائز رکھتا ہے، جیسے کردوں کو استعمال کرتا ہے ہر ملک کو تھوڑا. مشکل ہے اب. لیکن طالبان جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں، کوئی حکمت عملی ہے ہارون صاحب؟ جی بڑی واضح حکمت عملی ہے. سرحدی علاقوں پہ قبضہ کر لیا انہوں نے، تاجکستان کی، پاکستان کی. واخان ایک چھوٹا سا گروپ ان کا گیا تو انہوں کو ویلکم کیا گیا. وہاں ہمارے اسماعیلی برادری کے لوگ رہتے ہیں اور وہ ویسے ہی جنگوں ونگوں سے ویسے ہی مفرور ہیں. یہ بہت چھوٹا سا رستہ ہے تاجکستان، 14-15 کلومیٹر ہے صرف. چین جو ہے اور طالبان نے ان کو اچھا وہ اب چلے گئے جنوب کی طرف، کندھار، کنڑ وغیرہ کی طرف. اور 80% تو میں نہیں بلیو کرتا علاقے پہ قبضہ کر لیا، لیکن کر ضرور لیں گے. کابل میں گولہ بارود جمع کیا جا رہا ہے، ساری تیاری جو ہے کابل میں داخل نہ ہونے پائیں. بڑے شہروں میں اور بھی کر رہے ہوں گے. لیکن بہرحال اب ان کے رویے میں تبدیلی بھی ہے طالبان میں. انہوں نے چین کو کہا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں. دلچسپ بات یہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکی بھی جو ہیں وہ پاسبلٹی ہے کہ طالبان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں. $3-4 بلین کی ضرورت ہے اور وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کرتی ہوں. اور ان سب ایک چھوٹی سی بریک لے کے واپس آ کے یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عثمان مرزا گینگ کے حوالے سے بھی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب آپ بیان کر رہے تھے کہ امریکہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ چاہ رہا ہے طالبان سے، تو افغان گورنمنٹ کے ساتھ کیا رویہ؟ تو ہے نا 3 صورتیں ہیں. یا تو اس کو بالکل چھوڑ دے، وہ سمجھے کہ بھائی یہاں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان پہ ڈیپینڈ کرے. یہ اینتھنی بلنکن صاحب جو روز فون کر رہے ہیں اپنے کزن کو، شاہ محمود قریشی کو، تو اسی لیے کر رہے ہیں وہ بھی وزیر خارجہ ہیں، وہ بھی وزیر خارجہ ہیں. اتنے فون کر رہے ہیں. جو بائیڈن نے اگرچہ نہیں کیا لیکن وہ سرکاری ایما پہ ہی کر رہے ہیں نا کہ پاکستان جو ہے ان کے مفادات کا خیال رکھے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اقتصادی تعاون کے لیے پرعزم ہیں. تو ویسے بھروسہ تو نہیں ہے ان کا، لیکن یہ ہے کہ سچویشن جیسی ہے اس میں ممکن ہے پاکستان پہ انحصار کرنا پڑے. اور تیسری صورت یہ ہے اسے خانہ جنگی کے حوالے کر دیں، مالی مدد طالبان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنا لیں. تو وہ انہوں نے چینیوں کو دعوت دی ہے. طالبان اب بہت سوجھ بوجھ کا مطلب ایسے اس میں روس کا کردار بہت بڑھ گیا سڈنلی، اس لیے کہ وہ شمال جو ہے نا سینٹرل ایشیا کے ممالک وہ اس کے لیے فکر مند ہے داعش کی وجہ سے. دیکھیے یہ جو تھے نا ان کا ایک اور مکتب فکر سے تعلق تھا طالبان کا. وہ داعش والے جو ہیں ان کو ایک اور مکتب فکر، 2 الگ قسم کے جنونی ہیں. وہ تو کہتے ہیں نا جی یہ جو ہیں بامیان کے لوگ، یہ تو ایران نے تربیت دی ہے وہاں حزب اللہ نے، اور فاطمیون وہ جو تنظیم ہے اس میں، تو وہ تو ان کے بہت سخت خلاف ہے. بیت آپ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اور وہ شبہ یہ ہے کہ امریکیوں نے ہی اس کو ان کے حوصلہ افزائی کی ہے. لیکن بہرحال ایک میلٹنگ پاٹ ہے. ایران میں بڑا اچھا ہوا جو ایران نے انیشیٹو لیا، پاکستان کو بھی لینا چاہیے. اور پاکستان نے بات کی تھی، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا بہت اچھا کیا عمران خان، اور ایرانیوں نے انیشیٹو لیا، مذاکرات ہوئے. انہوں نے کہا 2 ہفتے میں ہم ایک مفاہمتی فارمولہ جو ہے وہ جاری کریں گے، اسلامی نظام قائم کریں. ٹھیک ہے. اچھا چین کو انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ کی دعوت دی ہے. اگر وہ ایک افغانستان پہ ایک طویل زمانہ ایسا گزرا ظاہر شاہ کا جب امریکہ سے بھی مدد ملتی تھی، روس سے بھی مدد ملتی تھی، تو وہ اگر ایسا ہو جائے تو اس سے بہتر تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے
کہ کیا ایک ایسی حکومت بن سکے گی طاقت سے یا مفاہمت سے جو اپنی رٹ قائم کر سکے، صرف طاقت سے ممکن نہیں ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمتی فارمولہ پیش کریں گے، تو روسی جو ہیں وہ تشویش میں ہیں، اور وہ انڈین سب سے ذلیل و خوار کے سوا کوئی لفظ نہیں ہے، انڈین بیچارے ذلیل و خوار، پٹ گیا سب کچھ، سارے انویسٹمنٹ ضائع، بھاگ گئے، کچھ رہ گئے ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ بھائی کسی بڑے سرکاری افسر کے پاس نہ جائیں، کہ فوجی کانوائے کے پاس نہ جائیں، بزی آرز میں باہر نہ نکلیں۔ یہ وہ قونصل خانے بہت سارے بنائے ہوئے تھے، وہ ظاہر ہے تقریب پاکستان کو گھیرنے کا منصوبہ تھا نا۔ اب وہ وہاں پہنچے ہیں وہ مذاکرات کے لیے، تو جے شنکر صاحب بھی پہنچ گئے، بھارتی وزیر خارجہ بھی، اور وہاں ایران اور طالبان نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے نقطہ نظر سے تعلقات نہیں رکھیں گے۔ تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان سر آنکھوں پر تو بٹھانے سے رہے۔ یہ تو ظاہر ہے نا کہ جب روسیوں نے قتل عام کیا، 13 لاکھ آدمی قتل کیے، 13 لاکھ اپاہج ہو گئے، ہزاروں دیہات اجڑ گئے، تو یہ روس کے ساتھ تھے۔ اور جب امریکہ نے حملہ کیا تو یہ امریکہ کے ساتھ تھے، اور ان کا خیال تھا کہ امریکہ یہاں ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ افغانستان میں کوئی ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ کبھی کوئی برطانیہ یہاں نہیں ٹک سکا، یہاں روس نہیں ٹک سکا، اور 13 لاکھ آدمی قتل کر کے اس نے کہا تھا میں نے 1 ملین آدمی مار ڈالوں۔ آپ کو یاد ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا جی، تو 1 ملین سے زیادہ روسیوں نے مار ڈالے تھے۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ پھر وہ اس حال میں گئے کہ ان کے جنرل نے جاتے ہوئے آخری نظر ڈالی جب دریا امو کے پار جاتے ہوئے، تو کہا اب ہم کبھی نہیں آئیں گے، اور جنرل ان کے تمغے لگا کے بھیک مانگتے تھے ماسکو میں۔ اور کتنا عرصہ جو ہے وہ روس جو ہے وہ کتنی ریاستیں الگ ہو گئیں، اور کتنا عرصہ جو ہے وہ بحرانوں سے گزرا، مافیاز کا قبضہ رہا، اب بھی ہے کافی۔ تو وہ روسی جو ہیں وہ ان کا کردار بڑھ گیا ہے، انڈین سے کم ہو گیا ہے۔ پاکستان کو انیشیٹو لینا چاہیے۔ ہارون صاحب، ایران نے پاکستان، دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں، پاکستان، ایران، چین، روس، ترکی، یہ مل کے کر سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب مہاجرین کے حوالے سے اگر وہاں پر خانہ جنگی ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے آسٹن ملر جو ان کے کمانڈر ہیں امریکی فوج کے، وہ کہہ چکے ہیں کہ خانہ جنگی ہوگی افغانستان میں، ہم ایک کلیئر مائنڈ کیوں نہیں لے سکتے؟ محمود یوسف صاحب کہتے ہیں کہ ٹی پی کے لوگ آ سکتے ہیں، یہاں نہ آئیں، ہماری سرحد کے قریب اگر وہ آ جائیں، کچھ لوگ ان کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ وہ تو افغان بچے ہزاروں کی تعداد میں پڑھنے کے لیے سرحد پار کر کے آتے تھے، ٹھیک ہے، تو اگر ان پہ مصیبت پڑتی ہے جو مدد کی جا سکتی ہے وہ کی جائے۔ مگر آخری میرے پاس 3 منٹ ہے ہارون صاحب، اسلام آباد کا واقعہ۔ اسلام آباد کا واقعہ بہت دلدوز ہے۔ میرے ذہن میں قرآن مجید کی وہ آیت آتی ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا، پھر اسے اسفل السافلین کر دیا، گھٹیا سے گھٹیا ترین۔ یہ ہے گھٹیا ترین، اور بھی برائیاں ہیں، وہ برائیاں ہی ہیں، اور بڑی برائیاں ہیں، کبیرہ گناہ انہیں کہا جاتا ہے، لیکن یہ تو حد ہے، یہ درندگی ہے۔ اس کی عوامل دیکھیں کیا ہے۔ مجھے ان لوگوں پہ بہت افسوس ہے جو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ بھائی وہ منگیتر تھے، ٹھیک ہے، اچھا تو یہی تھا کہ شادی سے پہلے تنہائی میں نہ ملیں، یہ اس لیے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس سے نقصان کا احتمال ہوتا ہے، مگر یہ تو بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ وہ منگیتر تھے وہ تو، اچھا اب جو کچھ انہوں نے کیا، ظاہر نشے میں تھے، ظاہر ہے وہ قرآن کہتا ہے دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں تو بعض ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ یہ ہے درندگی، یہ ہے شیطنت کی انتہا۔ اور اس کے عوامل دیکھیں، یہ جو غلاظت فیس بک پہ ہے، یوٹیوب پہ بھی کچھ ہے، لیکن فیس بک پہ تو اتنی غلاظت ہے، ہم نے تو بند کر ڈالا۔ اس کا کوئی بندوبست نہیں۔ ایک تو قوانین میں مسئلہ ہے، قوانین میں بہت زیادہ شہادت طلب کی جاتی ہے۔ اب اس میں تو شہادت واضح ہے، ویسے 5 آدمی ہیں، اور اس سے وہ نکلی ہیں فلمیں، اور بھی نکلی ہیں، خدا انہیں محفوظ رکھے ان لوگوں کو۔ وہ اپنے گیسٹ ہاؤس میں جو لوگ ٹھہرتے تھے ان کی بھی فلمیں بناتے تھے۔ اب مجھے اتنی شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے۔ دیکھیے کوئی چین کی طرح، ایران کی طرح کوئی بندوبست ہونا چاہیے، جیسے کار میں چائلڈ لاک ہوتا ہے نا، اس طرح اس میں کوئی لاک ہونا چاہیے۔ چھوٹے بچے دیکھتے ہیں، اور بچوں پہ اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، بالغ آدمی پہ بھی برا اثر ہی ہوتا ہے، لیکن چھوٹے بچوں پہ تو بہت برا اثر ہوتا ہے، درندے بن جاتے ہیں۔ پھر دیکھو نا،
ان کے بہن بھائی ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں، وہ کیا کریں بیچارے؟ انہوں نے شادی کر لی، بچنے کی کوشش کی، اچھا، اور باقی خدا کرے کہ وہ فلمیں محفوظ رہیں، آمین۔ اور میری تو یہ خواہش ہے ان کو کہیں ان کے نام بدل کے پاسپورٹ بنا کے، عمران خان نے اچھا کیا، آئی جی کو خود بلایا، اس کا نوٹس لیا، کہیں دوسری جگہ بھیج دیں۔ ان کی زندگی جہنم بنا دی گئی ہے، اور قوانین میں تبدیلیاں ہونی چاہیے، اس کی سزائیں بہت سخت ہونی چاہیے، کچھ جرم ایسے ان کی سزائیں بہت سخت ہونی چاہیے۔ مطلب یہ تو حد ہے، اتنی تذلیل انسان کی۔ دیکھیں نا، اگر وہ یہیں رہتے ہیں، ان کے بچے ہوں گے، ان کے عزیز رشتہ دار ہوں گے، کہ کیا ان کے بارے میں کہا جائے گا؟ ہیں جی، اور خدا کا عذاب تو ان پہ نازل ہوگا۔ اور کہا جا رہا ہے ہارون صاحب کہ مسلسل یہ بلیک میل کر رہے تھے، بہت سارے لوگ پیسے لے رہے تھے ان سے، بلیک میل کر رہے تھے، ان سے بھی وصول کیے ہیں۔ اچھا، پورا ایک گروپ شیطانوں کا، یہ نہیں ہوتا ہے کوئی آدمی جو ہے بگڑ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے انڈیا والا فینامنا پیدا ہو رہا ہے، اس کو دلی کو کہتے ہیں ریپ کیپ آف دی ورلڈ، ہاں؟ تو یہی انڈین فلمیں ہیں اور غلیظ فلمیں ہیں، اور اس کو بالکل یہ ٹھنڈے دل سے تو نہیں، یہ ان مجرموں کو سزا دینا تو صرف مسئلہ نہیں ہے، تو مسئلہ ہے ہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی مخلوق پیدا ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہوئے مختلف مواقع پر، یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ مسلسل گھنٹیاں اس طرح کے معاشروں پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، فنا ہو گئے ہیں، آتش فشاں پھٹے ہیں۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ اس میں وہ رعایت نہیں دیتا۔ 15 سال، 20 سال، 25 سال کی مہلت ہوتی ہے۔ اگر یہ نوبت یہاں تک آ جائے، امریکہ کے ایک زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے، تو اس کے بعد بچتا کچھ نہیں۔ اور بس سچی بات یہ ہے کہ اگر ماحول ایسا ہو جائے تو زندہ رہنے کے معنی کیا ہیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب۔ میں دیکھنے والے شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔